मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कितनी मुर्गियां काट के हम रोजाना खा जाते हैं, ज़बह करके खा जाते हैं, खून बहाते हैं। बकरे 2 दांत के होते हैं, जवान होते हैं, हम काट के खा जा। अय्याशी की उम्र अभी शुरू ही है उनकी, काट के खा जाओ। मुल्हिद के लिए ये जायज़ है? जो एथियस्ट हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं, किस दलील से आपके लिए जायज़ हो गया कि अपने फायदे के लिए किसी की जान लो? हो सकता है कि एथियस्ट मुल्हिद जवाब में ये कहे कि जानवर भी तो एक दूसरे की जान लेते हैं ना अपने फायदे के लिए। शेर खा जाता है हिरन को, तो हम इंसानों ने अगर हिरन को ज़बह करके या काट के खा लिया तो क्या जुर्म है? भाई एक बात तो ये कि शेर की जिंदगी इस पर मौकूफ है, वो हिरन खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नंबर 2, उसके पास अकल नहीं है अच्छाई और बुराई की। शेर बहुत से जालिमाना काम भी कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक हिरनी ने बच्चा दिया, छोटा सा मासूम, आप देखो डॉक्यूमेंट्रीज में, छोटा सा मासूम बच्चा कितना तरस आ रहा होता है, और एक हिरनी उसके साथ दूसरी है जिसे कुछ भी नहीं है। शेर बाज दफा उस हिरनी पे हमला करेगा जिसने बच्चा दिया है। भाई तू उसके बच्चे को यतीम क्यों कर रहा है? तेरे पास खाने के लिए दूसरा ऑप्शन भी तो है, वो नर को खा लेना तू। तो ये तुम्हारी भाई जरूरत तो उससे भी पूरी हो रही है। शेर में ये तमीज है? हाइना आपने देखा होगा ना, लकड़ बकड़ जिसे कहते हैं, कितनी बदतरीन तरीके से खाता, तो तमीज से भी तो खा सकता है यार तू। शेर क्या करता है, पहले पकड़ के यहां से दबा के जान से मार देगा, फिर खाना शुरू करेगा। हाइना क्या करता है, जहां से बोटी मिलेगी वहीं से नोचेगा। भाई तू पहले जानवर को मार दे आराम से, फिर खाना। लेकिन इतनी बदतरीन तरीके से खाता है, लेकिन वो जालिम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें अकल नहीं है। तो पता चला इंसानों को जानवरों पे कयास नहीं कर सकते। तो अब हम मुल्हिद लोगों से पूछते हैं कि तुम किस बेस पे हिरन का गोश्त खाते हो? शेर तो 2 दलाइल दे सकता है अपने इस गोश्त के हलाल होने के। एक दलील तो ये देगा, भाई मैं तो जानवर हूं, मुझे क्या पता हलाल क्या, हराम क्या, लीगल क्या, इल्लीगल क्या, जुल्म क्या, अदल क्या, मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है। जैसे आपने किसी को वजन उठाने को कहा कि 10 किलो उठा के रख दो, ये तुम्हारा इम्तिहान है। वो कहे भाई मेरे बाजू में तो फ्रैक्चर हुआ हुआ है, मैं तो 1 किलो वेट नहीं उठा सकता, तो हम मान लेंगे ना उसकी बात कि यार ये तो माकूल उज़र है, अब इसको हम मुकल्लफ नहीं बनाएंगे। तो शेर कह सकता है कि भाई जैसे जिसके बाजुओं में फ्रैक्चर हो वो 5 किलो वेट नहीं उठा सकता, अब 10 किलो कैसे उठवा रहे हो? तो मेरे पास तो खोपड़ी है ही नहीं ये समझने के लिए कि जुल्म क्या है और अदल क्या है, ये तो मेरे पास सलाहियत ही नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है, मैं भूख से तड़प तड़प के मर जाऊंगा। इसका मतलब फितरत ये चाहती है कि मैं क्या खाऊं? मैं हिरन खाऊं। ये लोग नेचर को मानते हैं ना, नेचर। इंसान ये दलाइल नहीं दे सकता। नंबर 1, इंसान के पास अकल है। अकल ये कहती है कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की जिंदगी नहीं ली जा सकती। कोई आपको धमकी दे कि जमशेद को मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तो क्या आपके लिए जमशेद को मारना जायज होगा? वो कहेगा भाई जितना तुझे जिंदा रहने का हक है उतना ही मुझे। आपका क्या, एक्चुअली मैं तुझे नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। ये तो वही हो गया कि उसकी एक आदमी की गर्दन फांसी के फंदे में नहीं आ रही थी, तो जल्लाद ने बोला चलो जिसकी आ रही है उसको लटका दो। हुकूमत ने बोला कि इस बंदे को लटकाना है, उसकी गर्दन मोटी थी, फंदे में फिट नहीं बैठ रही थी। तो उसने कहा इसकी चूंकि फिट नहीं बैठ रही है तो सब इंसान बराबर हैं, सब मुसलमान भाई भाई होते हैं, तो ये दुबला सा इसकी आ रही है, इसको लटका दो। तो कहेगा भाई मारना उसको है तो मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी गर्दन नहीं आ रही तो रस्सा लंबा बनवाओ या जो मर्जी करो। किसी को बचाने के लिए किसी दूसरे को कत्ल करना जायज नहीं है। तभी तो उलमा कहते हैं मां के पेट में अगर बच्चा हो और 4 महीने से ज्यादा हो जाए, जान पड़ जाए, फिर उस बच्चे को किसी कीमत पे जाया नहीं कर सकते। अगरचे डॉक्टर ये कहे कि मां की जान को खतरा है, दोनों की जान बचाने की कोशिश की जाएगी, किसी एक की जान की वजह से दूसरे को नहीं मारा जाएगा। समझते हो? हाँ, इतना हो कि ये हो कि बच्चे का बारे में उम्मीद हो कि ये पैदा ही मरा हुआ होगा, तो फिर तो निकाला जा सकता है मार के, क्योंकि वो तो जिंदगी में आना ही नहीं है ना उसने। लेकिन अगर डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा ठीक ठाक है और ये नॉर्मल पैदा होगा लेकिन मां की जिंदगी को खतरा है, तो भाई ऑपरेशन करके निकालो, किस तरह भी करो। ये नहीं हो सकता कि बच्चे को मां के पेट में मार दिया जाए अगर 4 महीने हो चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर इंसान बन चुका होता है, उसमें मुकम्मल जान पैदा हो चुकी होती है उसमें। अब
یہ مسائل بھی نا آج کل لبرل لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں ان کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں یہ مسائل. وجہ اس کی بھائی ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو, چاہے وہ ماں کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, دونوں جانیں اللہ کی نظر میں کیا ہیں, ایک جیسا حق ہے ان کا. تو اس لیے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں بھائی دونوں کو بچاؤ, پھر جو مر گیا اس کی قسمت ہے, آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ نہیں مار سکتے. ہاں آپ اس صورت میں مار سکتے ہیں کہ بچے کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے مر جائے گا اور پھر ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے, تو مرنا تو اس نے ہے ہی پیدائش سے پہلے. تو اب زندگی میں چونکہ نہیں آیا وہ, تو پیدائش سے پہلے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا, یعنی دنیا میں نہیں آیا اور پیدائش سے پہلے کہ مر جائے گا, تو پھر ماں کی جان کو بچانے کے لیے اس کو ایڈوانس میں, اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مارے نہیں آپ اس کو, آپریشن کر کے نکال دیں, وہ خود ہی مرے اپنی موت. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی جان کو ایسا ٹیکے لگا کے, جیسے ڈاکٹروں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں آج کل, پریگننٹ خواتین چلی جاتی ہیں اٹھا کے مار دیا. یہ تو انڈیا میں تو بہت ہو رہا ہے کہ لڑکا ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکی ہے تو مار دیتے ہیں, لڑکا ہے تو پیدا ہونے دیتے ہیں. تو یہ سارے قیامت میں قتل کے کیس ہی بنیں گے سارے کے سارے, سمجھ رہے ہو؟ یہ جو قرآن میں ہے نا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا نا, اس پہ بھی یہ آیت صادق ہوتی ہے, کیونکہ اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اللہ اس کا والی وارث ہوگا. وہ کہے گا میری مخلوق تھی, میں نے کروڑوں اسپرم میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, تو یہ سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اس کو زندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے, تو مجھے اور آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم ضائع کریں. آج حمل گرانا ایک بچوں کا کھیل بنا ہوا ہے, سارے یہ قیامت میں پتہ چلے گا بھائی صاحب, مائیں گرا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو. ہاں ابتدائی ایک دو دن کا, ایک آدھ ہفتے کا ہے, تو اس میں اگر واقعی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر گرایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ابھی اس میں پھر ماں کی جان کو فوقیت دی جائے گی. خیر, تو ملحد لوگ جو ہیں, جو ایتھیس لوگ ہیں, ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ شیر اگر جانور کو مار کے کھاتا ہے تو دو دلائل ہیں اس کے پاس اس کام کی لیگل ہونے کے. ایک دلیل, بھائی میرے اندر عدل کی صلاحیت نہیں, صحیح اور غلط کی صلاحیت نہیں. نمبر دو, میرا اس کے بغیر گزارا نہیں. انسان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کس بیس پہ اس کو مار کے کھا رہے ہو. یہ ایتھیس لوگ مرغیاں کیوں کھاتے ہیں, خنزیر کیوں کھاتے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں ان کو مار کے کیوں کھاتے ہیں؟ جتنی آپ کی زندگی قیمتی اتنی ہی اس کی زندگی, کیونکہ آپ سب حسن اتفاق سے بنے ہو نا, کوئی خدا تو معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں, تو ہر ایک کو حق ہے. نمبر دو, شیر کا ہرن کے بغیر گزارا نہیں ہے. انسانوں میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور 90-100 سال زندہ رہ کے جاتے ہیں. میرا اور آپ کا گوشت کے بغیر گزارا واقعی نہیں ہے, لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیا میں آئے, ہندوؤں میں تو بہت بڑی تعداد ہے جو گوشت کے بغیر 90 سال زندگی گزار کے جاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی لائف نہیں ہوتی, گوشت کے فائدے حاصل نہیں ہوتے, تو فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان لے لینا. زندگی بچانے کے لیے تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اس پہ گوشت پہ زندگی موقوف ہے, انسان کہہ سکتا ہے کہ میرا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے, لیکن گوشت کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. 4 شادیاں نہیں کر پائے گا, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ لوگ تو ویسی شادیوں کے قائل نہیں ہیں, ملحد لوگ. یہ تو کہتے ہیں ایک تو سوسائٹی کے ایک آپس کی کمپرومائز سے ایک طے ہوا ہوا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. تو یہ تو سوسائٹی کا کلچر ہے, یہ تو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں نا, تو ان کے لیے تو بالکل بھی حلال نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے لیے تو گائے کاٹنا بھی حلال نہیں, کچھ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام کا سوال یہ کس سے ہے؟ ملحدوں سے. ہندوؤں سے سوال یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو ہم گوشت نہیں کھاتے, اس لیے وہ بھی یہی دلیل, وہی دلیل دیتے ہیں جو میں بھی ملحدوں کے خلاف دلیل دے رہا ہوں. اگر ہم خدا کو نکال دینا ڈکشنری سے تو ہندو بالکل صحیح دلیل دیتا ہے. میں نے کلپ دیکھا جس میں ایک ہندو کہہ رہا ہے, اسے گوشت لایا گیا نا کوئی, جیسے وہ موٹیویشن کے لیے کہ گوشت مت کھایا کرو. اس نے کہا بھائی جس جانور کا تم نے یہ گوشت نکالا ہے اس کو بھی زندہ رہنے کا حق تھا. ابھی پرانی بات ہے, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. یہ جانور کسی کا بچہ ہوگا یا کسی کی ماں ہوگی, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا. آپ بھینس کے بچے کو ذرا کاٹ کے دیکھو, بھینس کاٹ دے گی آپ کو. 1 ہفتے تک بھینس ڈپریشن میں رہتی ہے, اتنا محبت کرتی ہے اپنے بچے سے, ٹینشن میں ہوتی ہے. مرغی کے چوزے کو الگ کر کے دیکھو, مار دے گی آپ کو جان سے. تو
تو ہندو جو عقلی دلیل دیتے ہیں عقل کے لحاظ سے, ظاہری لحاظ سے بہترین دلیل ہے کہ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی حق ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے کہ بھائی جانوروں میں بھی تو حیات ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب قابل احترام ہے, لیکن یہ جواب مزیدار نہیں ہے. بھائی حیات ہونا الگ چیز ہے, شعور ہونا الگ چیز ہے. پودوں میں حیات ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا. پودے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے آپ مجھے کاٹ رہے ہو کہ نہیں کاٹ رہے. جانوروں کو تو پتا ہوتا ہے, ڈر بھی جاتے ہیں, تڑپتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. پودے حکمن بے جان ہی ہیں, ان میں شعور نہیں ہے. اصل بات حیات کی نہیں ہے, اصل بات کس کی ہے؟ شعور کی. تو عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھائی ہندو جو کہہ رہا ہے اگر خدا کو ہم نکال دیں, خدا کے تصور کو ہم نکال دیں انسان کی زندگی سے, تو ہندو تو صحیح بات کر رہا ہے وہ کہ کیوں کھائیں ہم گوشت, کس بیس پہ کھائیں. تبھی آپ ہندوؤں کے کلپ دیکھیں, وہ سبزی کھانے کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں. یہ نا یوٹیوب کی دنیا میں ایک پوری جنگ چل رہی ہے ڈاکٹروں کے درمیان کہ گوشت کھانا چاہیے یا سبزی. ایک ہندو ڈاکٹر ہے, وہ سبزی کے بہت فضائل بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جتنے بادام پستے ہیں نا ان کو بھی نکال کے باہر پھینک دو, روٹی کھاؤ, چاول کھاؤ, سمجھ رہے ہو, کھانا کھاؤ. اور آپ ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کی تقریریں سن لیں یا انگریزوں کی, جو انگریز بھی کرسچن ہے نا وہ بھی تو گوشت کو حلال سمجھتے ہیں, یا یہودی بھی جو وہ بھی جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سارے گوشت کے فضائل. وہ کہہ رہے ہیں روٹی چاول چھوڑو, کس پہ سیٹ ہو جاؤ؟ گوشت. تو یہ پوری جنگ ہے یوٹیوب پہ. تو ہندو کیا دلیل دیتا ہے؟ بھائی جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی ان جانوروں کو بھی, ہم کیوں ان کی جان لیں؟ اور خاص طور پر گائے جیسی عظیم شخصیت جس نے ساری زندگی دودھ پلایا, اور جب وہ ریٹائر ہو گئی, ماں بھی دودھ پلاتی ہے, جب دودھ پلانا بند کرتی ہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے, تو اس کی تعظیم کم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے؟ جب دودھ پلا رہی تھی کم تعظیم, جب بوڑھی ہو گئی تو اس کی عظمت زیادہ. تو گاؤ ماتا بھی جب تک دودھ پلا رہی ہے تعظیم کے قابل, اور جب دودھ پلانا بند کر دے, ریٹائر ہو جائے, تو اب اس کی پینشن لگاؤ, اب اس کی تعظیم کم ہونے کے بجائے بڑھا دو. تو عقل کے حساب سے تو بظاہر صحیح باتیں ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے, دوسرے جانور بھی تو کہہ رہے کر لو نا, ہم نے کب منع کیا ہے؟ بھینس کو بھی ماتا بنا لو, اس نے ہم نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. ابے ہندو اگر کہتے ہیں گائے مقدس ہے تو بھینس کے مقدس ہونے پر انہیں پابندی تھوڑی لگا دی ہے. کہنے کسی نے بھینس کو مقدس مان لیا تو مان لے بھائی, ہمیں گائے زیادہ مقدس لگ رہی ہے, ہمارا دل گائے پر زیادہ آ گیا ہے کہ یہ اس میں تقدس کا عنصر زیادہ ہے. یہ ان کی باتیں ہیں, وہ جو جس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں. قرآن نے خدا کی قسم اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, دونوں انتہاؤں کو. ایک طرف ایتھیسٹ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ جانوروں کو کاٹ کے کھاتا ہے, اور ہندوؤں کی دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوسری طرف ہندو ہیں جو ویجیٹیرین ہیں, اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کس بیس پہ ہم کھا رہے ہو, جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اس کو بھی ہے. قرآن نے ایک آیت میں جواب دے دیا اس کا, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں کائنات اگر خود بخود بنی ہوتی تو یہ سارے دلائل ٹھیک تھے. یہ بنی نہیں ہے, یہ میں نے بنائی ہے, اور اس کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں. مالک کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اجازت دے کہ کس چیز کو کس کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے بنائی ہے, اور یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے انسان کے لیے, یہ سب تمہارے خدمت گزار ہیں. تو اللہ نے ہندوؤں کو یہ جواب دے دیا کہ ہم جو گائے کو کاٹ کے یا بھینس کو یا بکرے کو کاٹ کے کھاتے ہیں, ہمیں گاڈ کی طرف سے پرمیشن ملی ہے, جس نے بکرے کو بنایا اس نے اجازت دی, اور وہ کہہ رہا ہے اگر انسانوں کے کھانے کے لیے نہ ہوتے تو بناتا ہی نہیں میں ان کو. پوری کائنات بنی میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی, ہم نہ ہوتے تو یہ کائنات بنتی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں نے بڑی محنت, بچے نے کہا اماں مجھے رات کو بریانی بنا دو, اماں نے بڑی محنت سے بریانی بنائی, اس میں دمبے کی چربی ڈالی. میں پھر وہ طریقہ بتاؤں گا نا تاکہ کبھی کوئی بریانی بنائے تو پھر مجھے بھی وہی والی چیزیں ملے نا. میں ایک تیر سے 2 شکار کھیلتا ہوں تاکہ ٹائم بچے اور ساری باتیں ہو جائیں. دمبے کی بریانی, چربی, اس میں کوکنگ آئل بالکل بھی نہیں ڈالا, اور کمپنی کے مسالے نہیں, گھر کے مسالے ڈالے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کلر بھی نہیں ڈالا, کلر بھی یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے جو آ رہے ہیں نا آج کل. بہترین قسم کی اماں نے بریانی بنائی, اور زبردست بریانی. اب آپ کو لا کے بٹھایا,
آپ کھا ہی نہیں رہے. اماں کہہ رہی ہے بیٹا کھانا. اماں میں نہیں کھا سکتا. تو اماں کہے گی تیرا باپ کھائے گا یہ؟ میں نے بنائی تیرے لیے. بریانی کے مالک میں ہوں, گوشت کی مالک میں ہوں, چاول کے مالک میں ہوں. یہ پورے پروسیس سے گزار کے کمبخت میں نے تیرے لیے بنائی کہ تو کھائے گا. اور تو کہہ رہا ہے اس میں گوشت ڈلا ہوا ہے, وہ کسی دمبے کو مارا گیا, اس میں کاٹا گیا, تو دمبا نہیں کھاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. تو اماں رکھ کے چماٹ لگائے گی کہ نہیں لگائے گی؟ اس زمانے کی اماں ہوگی تو چیختی رہے گی, ہاں ہوئی برتن اٹھا اٹھا کے. پرانے زمانے کی اماں ہوگی ایک رکھ کے چھاپ دے گی پورا بچے کے, اور بچہ یوں کر کے. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, چماٹے بچوں کو پڑتے تھے, گھوم جاتے تھے. خیر وہ گھوم کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اماں کو؟ میں نے بنائی تیرے لیے بھائی. اللہ نے ان جانوروں کو ڈیزائن کیا ہے, خود بخود نہیں بنے. شہد کی مکھی خود بن سکتی ہے؟ ظلم تو یہ بھی ہے, شہد کی مکھی اتنا شہد بناتی ہے اور کیسے اپنے شہد کی حفاظت کرتی ہے. آپ وہ منظر یوٹیوب پہ دیکھو ذرا. میں تو خود شہد کے چھتوں سے نکالتا رہا ہوں نا شہد. کتنا ترس آتا ہے مکھیوں پہ. جب مکھی کو اندازہ ہو جائے نا کوئی انسان آ رہا ہے شہد نکالنے, چوس کے سارا ختم کر دیتی ہے. تبھی شہد نکالنے کے ماہرین کہتے ہیں دیکھ کے رکھو کہاں ہے شہد کا چھتا, زیادہ چھیڑو نہیں مکھیوں کو. جب بڑا ہو جائے نا, اندازہ ہو اب بہت ہو گیا ہے, اچانک جاؤ چھاپا مارو, دھواں دے کے ان کو ہٹاؤ وہاں سے. اس میں کچھ بے ہوش ہوں گی, کچھ مریں گی, کچھ تڑپیں گی. سارا تہس نہس کر دی ان کی محنت. کتنی محنت سے انہوں نے شہد بنایا ہوتا ہے, اتنی اسٹرگل ہوتی ہے, پوری ایک کمپنی کی طرح کام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ساری ایک ہی کام میں لگی ہوئی ہیں. ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں, مادہ مکھیاں, انڈے والی الگ مکھیاں, انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ, انڈے دینے کا ڈپارٹمنٹ الگ. پورا کمپنی بھائی, کمپنی بھی ایسے کام نہیں کر رہی ہوتی. پھر وہ جو شہد کے 6 کونے ہوتے ہیں چھتے کے, اس میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے, وینٹیلیشن کا. مکھیاں باقاعدہ ہوا دے رہی ہوتی ہیں, یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. اب اتنی محنت سے انہوں نے بنایا اور ہم گئے دھواں دے کے چڑھاڑے ٹڑے یہاں سے سارا ہٹایا یوں یوں کر کے, پورا چھتا توڑ کے گھننے بن کے مکھی دیکھ رہی ہے. بھائی یہ ہے حضرت انسان مفتی صاحب, جو ہر وقت چوری کے خلاف اور ڈکیتی کے خلاف بیانات داغتے رہتے ہیں. انسانیت انسانیت, یہ انسانیت ہے؟ ہم پاگل ہیں جو ہم نے اتنی محنت کی ہے. اور اگر انسان تھوڑا سا شہد اس میں چھوڑ دے نا مکھیوں کے لیے, تو وہ بھی کم وقت اپنے لیے چھوڑ رہا ہوتا ہے. بھاگنا نہیں, یہاں سے دوبارہ بنانا, 6 مہینے بعد پھر آؤں گا میں. چھوڑتا بھی اس چکر میں ہے, ورنہ چوس لے پورا اس کا شہد. اور یہ تو شکر ہے مکھیوں کا سالن نہیں بنتا, ورنہ انسان کیا کرتا, شہد بھی نکالتا, ان مکھیوں کو پکڑ کے ان کا بھی شوربہ بنا کے پیتا. تو ہندو کے پاس اس کا جواب ہے یار گوشت جب اللیگل ہے تو شہد بھی اللیگل ہونا چاہیے. ایتھیس کے پاس جواب ہے, بولتے کیوں نہیں؟ ملحد کس بیس پہ ہوا؟ بھائی اس نے اپنے لیے بنایا ہے. کتنا ظلم ہے. کیا شہد کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ شہد کے بغیر بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. شہد کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ان تمام باتوں کا جواب صرف کس کے پاس ہے؟ تبھی تو ہمیں اسلام سے محبت ہے. ہم گنہگار مسلمان ہیں, لیکن خدا کی قسم مذہب صرف اسلامی ہے, ختم. کلیئرٹی کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. ہاں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہم عمل نہیں کر پا رہے, گنہگار ہیں, توبہ کی توفیق دے ہمیں, سیدھے راستے پہ چلا. لیکن ہمیں پتہ ہے سیدھا ٹریک ہے صرف اور صرف اسلام, صرف اسلام. یہ 4 شادیاں کوئی دیکھ لو یار, تھوڑی دیر عقل سے سوچو نا. اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں الاؤ نہیں ہے. بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے اپنی سوسائٹی کا, مردوں کا بھی بیڑا غرق, عورتوں کا بھی بیڑا غرق. میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم لوگ ایک بیوی رکھتے ہو تو کیا زندگی میں ایک ہی؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو ایسے ہیں. وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی, کہتے ہیں بھائی ایک ہوتی ہے دکھانے کو, ویسے ادھر ادھر بہت کچھ الٹا سیدھا. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. زیادہ تر غیر مسلموں میں تو زیادہ ہو رہی ہے. دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, چھپانے کو گرل فرینڈس رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے.
تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بھائی میڈیکلی ایک آدمی کے لیے جو یعنی ایک میڈیکل کو چھوڑو یار, کچھ دلائل دو چار کی طرح ہوتے ہیں. عورت میں جنسی قوت مرد کے برابر اگر ہے تو اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا ہے. کیا خیال ہے؟ مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ عورت جیسا. تو مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا ہو سکتا ہے؟ مرد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے؟ نر ہے. تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہیں. تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا. بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے 6 فٹ کا ہے, اس کے وہ آپ کہو کہ اور ایک باریک سا چھوٹا سا اور ورزش بھی نہیں کرتا, آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا, تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی. یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ماشاءاللہ لمبے, جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا. کل انہوں نے اپنی گائے, میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو بھیجی, میں نے کہا گائے دیکھو یہ ہوتی ہے گائے. انہوں نے اپنی گائے کی بھیج دی. فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس اسپیس بہت ہے بھائی, میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصل آبادیوں کے پاس تو 6 گلاس کی اسپیس ہوتی ہے, وہ بھی دائیں بائیں جا کے غائب ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس, ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, اس کے پاس اسپیس اتنی ہے, اتنا پیٹ ہے اس کا, میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے, اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا, اس کے لیے بھی ایک روٹی کافی. تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے.